मरकजी वजारत तालीम का सेक्रेटरी मुतय्यन होने से पहले सदर अयूब एक रोज़ मुझे अपने साथ अपने आबाई गांव रेहाना ले गए। वहां जाकर मालूम हुआ कि उनकी वालिदा मोहतरमा, जो उस वक्त बक़ैद हयात थीं, आज उनसे शदीद नाराज़ हैं और उनके साथ मुलाकात नहीं करेंगी। ये खबर सुनकर सदर साहिब परेशान हो गए और अपने चंद अजीजों की वसातत से अपनी वालिदा की खफगी की वजूहात मालूम करने में मसरूफ हो गए। किसी कदर तगोदो के बाद ये उक़दा खुला कि सदर अयूब की वालिदा मोहतरमा को उनके खिलाफ 3 शिकायतें थीं। एक शिकायत ये थी कि प्रेसिडेंट हाउस की मोटर कारें जब किसी काम पर गांव में आती हैं तो यहाँ की छोटी छोटी सड़कों पर वो बड़ी तेज रफ्तारी से चलती हैं, जिससे लोगों की जानो माल को खतरा लाहिक होता है। जो गाड़ी भी गांव में आए वो आराम से आहिस्ता और एहतियात के साथ चले। दूसरी शिकायत ये थी कि गांव के कई लड़के कॉलेज की तालीम खत्म करके घरों में बेकार बैठे हैं, उनको नौकरी क्यों नहीं मिलती? अगर नौकरी नहीं मिलती थी तो कॉलेजों में पढ़ाया क्यों गया था? बड़ी बी को तीसरी शिकायत ये थी कि मेरी जमीन का पटवारी हर फसल के मौके पर 50 रुपए फसलाना वसूल करके खुश रहा करता था, लेकिन अब वो जबरदस्ती 100 रुपए मांगता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारा बेटा अब पाकिस्तान का हुक्मरान हो गया है, इसलिए 50 रुपए का नजराना मेरे लिए बहुत कम है। बड़ी बी को गिला था कि अयूब खान की हुकूमत में रिश्वत का रेट डबल क्यों हो गया है। वापसी पर सदर अयूब ने इकबाल किया कि अम्मा की पहली शिकायत का इजाला नामुमकिन है, क्योंकि गांव की सड़कों पर तेज रफ्तारी से गाड़ियां हमारे ड्राइवर्स नहीं चलाते बल्कि लाजिमन मेरे बेटे चलाते होंगे। मैं उनको डांटूंगा, डपटूंगा, बंदो नसाहे भी करूंगा। वो सब कुछ एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे और अपनी मनमानी कार्रवाइयां बदस्तूर जारी रखेंगे। आजकल के नौजवानों का यही चलन है। फसलाने का निर्ख दुगना होने पर सदर अयूब हंसकर चुप हो रहे और कुछ न बोले। मगरबी पाकिस्तान के नवाब कालाबाग जैसा जाबिर और जालिम जमींदार हो या सदर अयूब जैसा मुतलकुल इनान सरबराह मुमलकत, अपनी अपनी जमीनों के पटवारियों को वो दोनों यकसा तौर पर खुश रखने के कायल थे। अलबत्ता कॉलेजों की तालीम के मौजू पर उन्होंने बड़ा तवील खुतबा दिया। वो तालीम के सरासर मुखालिफ तो हरगिज न थे, लेकिन दो टोक तौर पर खुले दिल से इसके हक में भी न थे। उनके नजदीक तालीम याफ्ता शहरी तबका हर मुआशरे में हर फसाद की असली जड़ होता है। पढ़े लिखे बाबू लोगों पर उमूमन और वकला के तबके पर खुसूसन वो अपने शुकूक व शुबहात और तंजो मजाक का बरमला इजहार करने का कोई मौका हाथ से ना गवाते थे। उनके नजदीक आला सतह की तालीम का दायरा फकत साइंसी, तकनीकी, फन्नी और पेशावराना शोबों तक महदूद होना चाहिए। इन चंद मखसूस शोबों के अलावा वो कॉलेजों की सतह पर अंधाधुंध आम तालीम के दिल से खिलाफ थे। गालिबन इसकी वजह यह थी कि उनके तहत शऊर में यह खतरा पैवस्त था कि जब कभी अवाम किसी हुकूमत के खिलाफ हलचल मचाते हैं तो तालीम याफ्ता लोग इस किस्म की शोरिश को ज्यादा मुनज्जम, मौसर, मुतहर्रिक और खतरनाक बनाने में पेश पेश होते हैं। इस हवाले से वो तलबा और वकला के मुताल्लिक हमेशा शशोपंज, शक्को शुबे, बेइत्मीनानी और बेयकीनी के एहसास में मुब्तला रहते थे। वजारत तालीम के सेक्रेटरी के तौर पर एक बार काबीना की किसी मीटिंग में तालीमी बजट की बहस पर मैं ये मौक़िफ़ पेश कर बैठा कि तालीम बनफ़ से ही एक निहायत गिरां कदर, इनफरादी और कौमी असासा है, इसलिए कॉलेजों की तादाद हत्तल वसा बढ़ानी चाहिए और इनमें दाखिल होने के दरवाजे बगैर किसी रुकावट के सब के लिए वाह होने चाहिए। कॉलेजों के फारिग तहसील नौजवान अगर अपने आबाई पेशे संभालेंगे या दुकानों पर बैठेंगे या ट्रांसपोर्टर बनेंगे या कोई और काम करेंगे तो अपने मद्दे मुकाबिल अनपढ़ अफराद की निस्बत उनकी कारकर्दगी नुमाया तौर पर बेहतर होगी और मुआशरे का मेयार हर लिहाज से बुलंद होगा। सिर्फ एक वजीर डॉन के साबिक एडिटर मिस्टर अल्ताफ हुसैन ने मेरी तायीद की, बाकी सारी काबीना सदर अयूब समेत हाथ धोकर मेरे पीछे इस तरह पड़ गई कि मेरी सारी तजवीज मुस्तरद होकर रद्दी की टोकरी में जा पड़ी। इसी मीटिंग में एक वजीर साहब ने यहाँ तक फरमा दिया कि गालिबन एजुकेशन सेक्रेटरी का ये मंशा है कि आइंदा हमारे रिक्शा चलाने वाले भी कम अज कम BA पास जरूर हों। अगर सदर अयूब आला सतह की आम तालीम के मंसूबों से किसी कदर बिदकते थे, लेकिन प्राइमरी स्कूलों की तादाद बढ़ाने और फैलाने का वो बड़ी खुश दिली से एहतमाम फरमाते थे। मैंने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह मसाजिद में जोहर की नमाज से कबल फारिग औकात में प्राइमरी स्कूल चलाने की स्कीम मंजूर कर लें, लेकिन वो इस पर राजी ना हुए। मेरा ख्याल है कि वो उलमाए कराम से उमूमन और मसाजिद के पेश इमामों से खुसूसन किसी कदर बदजन और खाइफ रहते थे। गालिबन उसकी एक वजह तो आइली कवानीन थे जिनकी उलमा ने शदीद मुखालिफत की थी। दूसरी वजह यह थी कि औकाफ का महकमा कायम होने के बाद उन्हें तवक्को थी कि सरकारी तनख्वाह पाने वाले उलमा और पेश इमाम हुकूमत के ज़ेरे नगी आकर मसाजिद में हुकूमत के हक में बयानात और खुतबात देना शुरू कर देंगे। लेकिन ये तवक्को पूरी ना हुई, बल्कि महकमा औकाफ के मुलाजिम पेश इमाम भी जुमे के खुतबों में आइली कवानीन पर बदस्तूर तनकीद करते रहे।
اس تجربے کے بعد صدر ایوب کو یہ خطرہ دامنگیر رہا کہ اگر مساجد میں پرائمری سکول جاری کیے گئے تو یہ بھی پیش اماموں کے زیر اثر ہوں گے اور کسی وقت بھی حکومت کے خلاف بدزنی اور بدنظمی پھیلانے کے لیے ان کا آلہ کار بن جائیں گے۔ دینی مدارس اور دارالعلوموں کے متعلق بھی صدر ایوب کے خیالات اسی طرح معاندانہ اور مخالفانہ نوعیت کے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دینی اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والوں کی ایک نہایت قلیل تعداد تو مسجد یا مدارس میں سے کسی نہ کسی روزگار پر لگ جاتی ہے، لیکن باقی ہزاروں افراد ہر سال بیکاری کا شکار ہو کر فسادی اور جھگڑالو قسم کے نیم دینی نیم سیاسی جماعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کی ہلچل اور شورش کے وقت نہایت خطرناک آتش گیر مادے کا کام دیتے ہیں۔ ان کے ان یک طرفہ مفروضات اور تعصبات پر کسی قدر حقیقت شناسی اور اعتدال کی روشنی ڈالنے کے لیے میں نے ملک بھر میں دینی مدارس اور تعلیمی اداروں کا مکمل سروے کروایا، ان کے نصاب اور معیار کا جائزہ لیا اور انگریزوں کے تسلط کے بعد بر صغیر میں مسلمانوں کی دینی تعلیم اور سرکاری مدارس کے درمیان تضاد کے اسباب و علل اور تاریخی پس منظر پر ایک تحقیقی مقالہ لکھا۔ ان سب امور کو کابینہ کے لیے ایک روایتی سمری میں ڈھال کر میں نے درخواست کی کہ علماء کرام کی رضامندی اور تعاون سے ملک میں مروجہ دینی نظام تعلیم اور سرکاری نظام تعلیم کے مابین کچھ مشترکہ اقدار قائم کرنے اور ان دو متحارب نظام ہائے تعلیم کا باہمی فاصلہ اور تضاد حد الوسع کم کرنے کے لیے اس سمت میں کچھ اقدام اٹھانے کی اجازت عطا فرمائی جائے۔ میں نے یہ سمری تیار کرنے میں اچھی خاصی محنت صرف کی تھی، لیکن صدر ایوب سمیت ساری کی ساری کابینہ اس پر ایک طائرانہ سی نگاہ ڈال کر کوئی فیصلہ صادر کیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ صدر ایوب نے میری طرف نظر اٹھا کر صرف اتنا فرمایا، یہ نہایت اچھی سمری ہے، مجھے امید ہے اسے پڑھ کر سب کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ میں نے فوراً پوچھا، سر اس سمری میں جو تجویز پیش کی گئی ہے کیا اسے آپ کی منظوری حاصل ہے؟ ابھی نہیں، صدر ایوب نے کہا، دینی مدرسوں کی بات چھیڑنا بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑنا ہے، اس کا ابھی وقت نہیں آیا۔ صدر ایوب کی عادت تھی کہ تعلیمی مسائل میں اگر کوئی نزاعی مقام آ جاتا تھا تو اس کا سامنا کر کے اسے سلجھانے کی بجائے وہ فوراً کنی کترا جاتے تھے۔ شریف تعلیمی کمیشن کی اصلاحی سفارشات کے وہ بڑے دلدادہ اور مداح تھے، لیکن جس بات پر طلباء یا اساتذہ نے ذرا سی شورش برپا کی اس کے سامنے وہ اس طرح بے بسی سے ہتھیار ڈال دیتے تھے کہ اس کمیشن کی بنیادی سفارشات کی ساری روح بہت جلد ختم ہو کے رہ گئی۔ یوں بھی ان کی طبیعت میں نرمی کا عنصر غالب تھا اور وہ طلباء اور نوجوانوں کو کسی ظالمانہ کارروائی کا تختہ مشق بنانے کے حامی نہ تھے، لیکن ان کے گورنروں نواب آف کالاباغ اور عبد المنعم خان کا رویہ اس کے برعکس تھا۔ ایک بار لاہور میں طلباء نے کچھ گڑبڑ کی، نواب کالاباغ نے شہر کے سارے کالج غیر معینہ عرصے کے لیے بند کر دیے۔ جب کالج بند ہوئے بہت دن گزر گئے تو صدر ایوب نے مجھے لاہور بھیجا کہ میں کوشش کر کے نواب صاحب کو کالج کھولنے پر آمادہ کروں۔ اس سلسلے میں نواب کالاباغ کے ساتھ جو میرا مکالمہ ہوا وہ بعینہ ہی اس طرح ہے۔ نواب صاحب، صدر ایوب خان صاحب اس بات پر فکر مند ہیں کہ لاہور کے کالج بند ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ نواب صاحب، مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ صدر محترم کو کالج بند رہنے کی فکر کیوں کھائی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں انہیں یہ فکر ہے کہ طلباء کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ نواب صاحب، پڑھائی کے حرج سے کیا ہوگا؟ تعلیم کا وقت ضائع ہوگا۔ نواب صاحب، وقت ضائع ہونے سے کیا ہوگا؟ شاید طلباء کی زندگی کا 1 سال مارا جائے۔ نواب صاحب، اگر زندگی کا 1 سال مارا بھی گیا تو کیا ہوگا؟ اس احمقانہ سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں چپ رہا تو نواب صاحب نے اپنی مونچھوں کو مٹھیوں میں مروڑ کر کہا، میں کہتا ہوں کہ اگر ایک پوری جنریشن ہی ان پڑھ رہ جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر میرے آباء و اجداد یا تمہارے آباء و اجداد یا صدر محترم کے آباء و اجداد بھی تو BA اور MA پاس نہیں تھے۔ ان کا ان پڑھ ہونا ہمارے اعلیٰ عہدوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکا۔ میں جب مناسب سمجھوں گا کالج کھول دوں گا۔ جناب صدر کو جا کر تسلی دینا کہ وہ خامخواہ کی فکر میں جان نہ کھپائیں۔ دوسری جانب مشرقی پاکستان کے گورنر عبد المنعم خان کے تعلیمی نظریات بھی نواب کالاباغ کی فرسودہ خیالی سے کسی طرح پیچھے نہ تھے، لیکن ان کا طریقہ واردات مختلف تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے ماؤ زے تونگ کی سرخ کتاب یعنی ریڈ بک کی طرز پر صدر ایوب کے اقوال زریں پر مشتمل ایک سبز کتاب یعنی گرین بک کثیر تعداد میں چھاپ کر مفت تقسیم کر دی۔ پھر وہ مناسب موقع و محل دیکھ کر صدر ایوب کے سامنے کسی نازک مسئلے پر اس گرین بک سے رہنمائی حاصل کرنے کا ڈھونگ وقتاً فوقتاً رچاتے رہتے تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس چالاکی، چال بازی اور چاپلوسی کے یہ ہتھ کنڈے صدر ایوب کے ذہن پر کیا اثرات چھوڑتے تھے، لیکن اتنا تو میں نے بھی دیکھا کہ کتابوں کے معاملے میں ایک ماہر کی حیثیت سے دخل در معقولات دینا
عبد المنعم خان صاحب اپنا منصب حقیقی سمجھتے تھے اور ان امور میں صدر ایوب بھی ان کی رائے کا خاطر خواہ احترام فرماتے تھے۔ کسی قدر کوشش اور محنت سے ہم نے مشرقی پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ کی منظور شدہ چند ایسی درسی کتابوں کا سراغ لگایا جو پاکستان کے اتحاد، سالمیت اور قومی مفاد اور تقاضوں کے سراسر خلاف تھیں۔ انٹرمیڈیٹ کے کورس میں ہسٹری آف پاکستان کے عنوان پر انگریزی زبان میں ایک ایسی کتاب بھی تھی جو دراصل ایک ہندو نے کلکتہ میں بیٹھ کر لکھی تھی اور ایک مسلمان کے فرضی نام کے تحت ڈھاکہ میں چھپی تھی۔ یہ ایک انتہائی مفسدانہ کتاب تھی جس میں پاکستان کے وجود، نسب العین اور تاریخی حقائق کو بری طرح مسخ کر کے پیش کیا گیا تھا۔ کم از کم 2-3 بار یہ کتابیں گورنر کانفرنس میں پیش کر کے عبد المنعم خان پر زور دیا گیا کہ ان کو فوراً مشرقی پاکستان کی منظور شدہ درسی کتابوں کی فہرست سے خارج کیا جائے اور صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈ کی کارکردگی کا بھی پورا جائزہ لیا جائے۔ میں خود بھی بارہا ڈھاکہ جا کر ان کی توجہ اس معاملے کی طرف منعطف کرواتا رہا، لیکن گورنر صاحب کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ زیادہ ہوا تو وہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی شان میں کچھ گالیاں دے ڈالتے تھے، لیکن تمام کی تمام ناپسندیدہ اور قابل اعتراض کتابیں بدستور سکولوں اور کالجوں کے کورسوں میں شامل رہتی تھیں۔ جہاں تک مجھے علم ہے، صدر ایوب کے دور اقتدار کے زوال تک ان میں سے ایک کتاب بھی نصاب سے خارج نہ ہوئی تھی۔ میں نے جب کبھی صدر ایوب کے پاس اس بات کی شکایت کی، وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے تھے کہ عبد المنعم خان نیک انسان ہے، پاکستان کے نظریے اور نسب العین پر یقین رکھتا ہے، حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عجیب معمہ تھا کہ وہ نیک نیت انسان جو پاکستان کے نظریے اور نسب العین پر یقین رکھتا تھا اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہونے کے علاوہ مشرقی پاکستان کا ایک سخت گیر گورنر بھی مشہور تھا، اپنے ٹیکسٹ بک بورڈ کی لگائی گئی چند درسی کتابیں نہ ممنوع قرار دیتا تھا اور نہ نصاب سے خارج کرتا تھا۔ اس معمے کا پورا حل تو مجھے کبھی میسر نہ ہو سکا، لیکن عام طور پر شنید یہی تھی کہ مشرقی پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ گورنر عبد المنعم خان کے چند دوستوں اور عزیزوں کے تسلط میں تھا۔ یہ ناجائز اور شر انگیز درسی کتابیں نہایت بھاری رشوتوں کے زور پر منظور کروائی گئی تھیں۔ اب گورنر صاحب کے اعزاء و اقارب ہر طرح کا حربہ استعمال کر کے کسی طرح بھی ان کتابوں کو نصاب سے خارج نہیں ہونے دیتے تھے۔ سیاست میں آنے کے بعد صدر ایوب کی انتظامی صلاحیت مصلحتوں کے بھنور میں پھنس کر اس قدر بے بس اور بے اثر ہو گئی تھی کہ اس سلسلے میں وہ گورنر عبد المنعم خان پر بھی کوئی عملی اور فیصلہ کن دباؤ ڈالنے سے سراسر قاصر رہے۔ اس صورتحال سے مایوس ہو کر میں نے وزارت تعلیم کے زیر اہتمام ایک خصوصی میٹنگ منعقد کی، جس میں صدر ایوب کے علاوہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے گورنر اور وزرائے تعلیم بھی شریک ہوئے۔ کئی گھنٹے کی گفت و شنید کے بعد سب کے اتفاق رائے سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک کا نصاب تعلیم قومی سطح پر طے کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے مرکزی وزارت تعلیم میں ایک خاص شعبہ قائم کیا جائے گا جس میں ملک کے ہر حصے کے ماہرین کو شامل کیا جائے گا۔ دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ منظور ہونے والے نصاب کے مطابق درسی کتابوں کی تیاری اور چھپوائی کا کام ایک مرکزی ٹیکسٹ بک بورڈ کی زیر نگرانی کروایا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈ مرکزی بورڈ کے ایجنٹ کی حیثیت سے کام کریں گے۔ مرکزی بورڈ کی اجازت کے بغیر کسی جگہ کسی مضمون کی کوئی درسی کتاب کسی تعلیمی ادارے میں رائج نہ ہو سکے گی۔ ایک مرکزی کمیشن سروس قائم کی جائے گی اور انٹر یونیورسٹی بورڈ کو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی طرز پر مؤثر اور فعال بنایا جائے گا۔ اور بھی ایسے اہم فیصلے تھے جن کا مقصد ہمارے نظام تعلیم کو قومی اور نظریاتی سالمیت اور وحدت کی ایک منظم لڑی میں پرونے کا بندوبست کرنا تھا، لیکن اس بلند سطح کی میٹنگ کے یہ فیصلے بھی نشستند و گفتند و برخاستند سے زیادہ اہم ثابت نہ ہو سکے، کیونکہ میٹنگ ختم ہونے پر مجھے حکم ملا کہ ان تمام فیصلوں کو تجاویز کی صورت میں اگلی گورنر کانفرنس میں باضابطہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے۔ صدر ایوب کے یوم زوال تک میں مسلسل کوشش کرتا رہا کہ کسی وقت کسی گورنرز کانفرنس میں وزارت تعلیم کی یہ تجاویز شرف باریابی حاصل کر سکیں، لیکن ہر بار یہی جواب ملتا تھا کہ ایجنڈا بہت بھاری ہے، اگلی بار دیکھا جائے گا۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ صدر ایوب اسی زمانے میں عارضۂ قلب کے ایک شدید حملے سے بال بال بچے تھے۔ ان کی جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی کیفیت انحطاط کے گرداب میں پھنسی ہوئی تھی، اور حالات اور معاملات اور واقعات پر ان کی گرفت انتہائی کمزور پڑ چکی تھی۔ صدر ایوب کی کابینہ میں تعلیمی معاملات پر مجھے 2 بار جم کر تقریر کرنے اور اپنے دل کا غبار نکالنے کا موقع نصیب ہوا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں بھی وزیروں سمیت ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ ملک کے تعلیمی نصاب اور معیار پر بلا سوچے سمجھے تنقید کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھتا تھا۔
تعلیم کے موضوع پر جو کوئی اپنا منہ کھولتا تھا اس کی وقت اور بے وقت کی بس ایک ہی راگنی ہوتی تھی کہ ہمارا نصاب تعلیم فرسودہ اور بیکار ہے، تعلیمی معیار پس سے پس تر ہوتا جا رہا ہے، اساتذہ میں پڑھانے کی اہلیت ہی باقی نہیں رہی، طلباء میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق مفقود ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بار کابینہ کے چند وزیروں نے لگاتار کچھ مقامی اور غیر ملکی اجتماعوں میں اس قسم کے خیالات کی تانیں اڑائیں تو میں نے کیبنٹ میٹنگ میں ان سے سوال کیا کہ نصاب اور معیار تعلیم کے متعلق آپ حضرات نے جس رائے کا اظہار فرمایا ہے تو کس کس نظام تعلیم، نصاب تعلیم اور معیار تعلیم کے ساتھ تقابلی جائزہ لے کر آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ اس کا ان حضرات کے پاس صرف یہ مبہم سا جواب تھا کہ طلباء کے والدین اور عوام سب کی یہی رائے ہے۔ اس پر میں نے ایک اچھی خاصی طویل تقریر میں ان سب کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا، نصاب اور معیار تعلیم پر لے دے کرنا ایک فیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ جو لوگ ہمارے نظام تعلیم کو ہدف تنقید بنانے میں پیش ہیں، ان میں اکثریت ایسے حضرات کی ہے جنہوں نے کسی نصاب کا بذات خود کبھی جائزہ لینے کی تکلیف گوارا نہیں کی۔ جو لوگ معیار تعلیم کی پستی کا رونا روتے ہیں، اگر وہ کبھی اپنے بچوں کے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ یا ڈگری کے کورسوں کی کتابیں کھول کر دیکھیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ آج کل کا معیار تعلیم پچھلے زمانے کے مقابلے میں کس قدر بڑھا ہوا اور بلند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم قریباً وہی ہے جو آزاد دنیا میں ہر جگہ رائج ہے۔ تمام مضامین کا نصاب اور معیار بھی وہی ہے جو باقی دنیا میں جاری و ساری ہے۔ ہمارے وطن میں سال بسال سائنسی، فنی، پیشہ ورانہ اور دیگر کالجوں، اداروں اور یونیورسٹیوں کی تعداد بتدریج بڑھ رہی ہے۔ ان کو چلانے والے اساتذہ ہمارے نظام تعلیم ہی سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر، انجینئر، بینکر اور دیگر فنی ماہرین امریکہ، برطانیہ، یورپ، مشرق وسطیٰ اور تیسری دنیا کے بہت سے ممالک میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا رہے ہیں۔ یہ سب بھی ہمارے نظام تعلیم کی ہی پیداوار ہیں۔ پاکستان میں جمبو جیٹ اور بوئنگ ہوائی جہاز جو پائلٹ چلاتے ہیں وہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں سے ہی پڑھ کر نکلتے ہیں۔ بڑے بڑے عظیم الشان ڈیم، اونچی بلند و بالا عمارتیں، جدید ترین مشینوں سے چلنے والی ملیں اور فیکٹریاں جو انجینئر بناتے اور چلاتے ہیں وہ بھی ہماری یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں۔ ہمارے ہسپتالوں میں قریباً وہ سب علاج اور آپریشن میسر ہیں جو دنیا بھر کے دوسرے ہسپتالوں میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹر بھی اپنے میڈیکل کالجوں سے ہی پڑھ کر نکلتے ہیں۔ کمپیوٹر، ایٹمی توانائی اور نیوکلیئر سائنس کے شعبوں میں کام کرنے والے نوجوان بھی ہمارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی پیداوار ہیں۔ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان دنیا کے کسی ملک کے پڑھے لکھے نوجوانوں میں سے کسی صورت بھی کمتر اور کم درجہ نہیں، بلکہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں میں مزید ایک خوبی یہ ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران انہیں اپنے دین کے متعلق بھی بنیادی علوم لازمی طور پر سیکھنا پڑتے ہیں۔ یہ بات دوسرے ممالک کے نوجوانوں کو اس طور پر میسر نہیں ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر جو لوگ ہمارے نظام تعلیم، نصاب تعلیم اور معیار تعلیم پر خامخواہ تنقید کرتے رہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے اور جھک مارتے ہیں۔ اس قسم کی بے بنیاد تنقید ان لوگوں کی اپنی لا علمی اور جہالت پر دلالت کرتی ہے۔ بلا سوچے سمجھے تنقید کرنے کا یہ فیشن ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس میں زیادہ تر وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو نفسیاتی طور پر خود ندامتی، خود اذیتی اور خود ترسی کا شکار ہو کر اپنی زندگی کو عدم اعتماد اور عدم تحفظ کی دلدل میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ کابینہ میں میری یہ تقریر پنبہ بگوش بہروں نے سنی انسنی کر دی کیونکہ عملی طور پر اس کا کسی پر نہ کچھ اثر ہوا۔ جن لوگوں کو فیشن کے طور پر نظام تعلیم پر لے دے کرنے کی لت پڑ چکی تھی وہ بدستور اسی روش پر قائم رہے۔ اگست 1983 میں جن دنوں میں یہ باب لکھ رہا تھا ان دنوں میں نے اخبارات میں دو عجیب خبریں پڑھی۔ ایک خبر یہ تھی کہ جنرل محمد ضیاء الحق کے ایک وفاقی وزیر نے اسلام آباد میں کیرولین یونیورسٹی امریکہ کے پروفیسروں کے ساتھ ایک گروپ سے خطاب فرماتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ پاکستان میں نظام تعلیم نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ تعلیم کے نام پر یہاں جو سسٹم رائج ہے وہ انتہائی بے جان، بے معنی، فرسودہ، غیر نمو یافتہ، ناقص اور قابل منسوخ ہے۔ یہاں کی تعلیم میں کسی مثبت اقدار کا وجود نہیں اور یہ تعلیم نوجوانوں کے کردار پر کوئی مفید اثر ڈالنے کے لیے قطعی ناقابل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غیر ملکیوں کے اجتماع میں ایک وزیر تعلیم کا اپنے ہی ملک کے نظام تعلیم پر اس طرح کی خیال آرائی فرمانا ایک عجیب سا فعل ہے۔ میرا خیال تھا کہ اخباری خبر کے آخر میں یہ درج ہوگا کہ وطن عزیز میں تعلیم کی اس زبوں حالی سے دل شکستہ ہو کر وزیر صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب وہ کیرولین یونیورسٹی کے پروفیسروں کی رہنمائی میں صحیح نظام تعلیم کا کھوج لگانے بسوئے امریکہ سے دھار گئے ہیں۔ لیکن استعفے کی خبر تو ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری۔ ہاں، اگر کیرولین یونیورسٹی سے ان کی وزارت پر علم کا نور برسنا شروع ہو گیا ہو تو تعجب کی بات نہیں۔ دوسری خبر یہ تھی کہ کیرولین یونیورسٹی کے پروفیسروں کے اسی گروپ کو
صدر کی ایک مشیر نے بھی خطاب کیا۔ اخبار کے مطابق انہوں نے پروفیسر صاحبان کے علم میں یہ اضافہ کیا کہ پاکستانی قوم صرف غریب اور ناخواندہ ہی نہیں بلکہ انتہائی بد نصیب بھی ہے۔ رات کو جب یہ قوم سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی ہے تو انہیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوں گے تو اس وقت پاکستان کا وجود قائم ہوگا بھی یا نہیں۔ معلوم نہیں اس دل خراش بات پر امریکی پروفیسر صاحبان کا جذبہ ترحم خاطر خواہ جوش میں آیا یا نہیں، لیکن تادم تحریر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بیچارے بد نصیب پاکستان کی اس قدر ناپائیداری اور بے ثباتی سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے موصوفہ نے کس ملک میں اقامت پذیر ہونے کا منصوبہ اپنی گرہ میں باندھ رکھا ہے۔ صدر ایوب کی کابینہ میں کسی تعلیمی معاملے پر دوسری بار کھل کر تقریر کرنے کا موقع مجھے طلباء اور سیاست کے مسئلے نے فراہم کیا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں بھی کابینہ کے پیٹ میں بار بار یہ ابال اٹھتا تھا کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں طالب علموں کی یونینوں کو توڑ کر ان پر پابندی لگا دی جائے، لیکن اس فیصلے کے خلاف طلباء کے رد عمل کے خوف سے حکومت اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں پس و پیش کرتی رہتی تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں کوئٹہ گورنمنٹ کالج نے مجھے اپنی کانوکیشن کی صدارت کے لیے مدعو کیا۔ اپنے خطبہ صدارت میں نے دل کھول کر تعلیمی درسگاہوں میں یونینوں کی ضرورت اور جواز پر بہت سے دلائل پیش کیے۔ اگر آج کے طلباء کل کے شہری ہیں تو درسگاہ کی یونین ان کی تعلیم و تربیت کا ایک بنیادی حصہ بن جانا چاہیے۔ اگر یونین کی سرگرمیاں درسگاہ کی چار دیواری تک ہی محدود رہیں تو یونین کی سٹیج پر طلباء کو سیاست میں بھرپور حصہ لے کر طالب علمی کے زمانے ہی میں عملی زندگی کے لیے گرینڈ ریہرسل کر لینی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ کالج کی کانوکیشن سے اس قسم کا خطاب کابینہ کے وزیروں کو بڑا باغیانہ طرز عمل نظر آیا۔ ایک ملزم کی طرح جب میری پیشی ہوئی تو میں نے اقبال جرم کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے موقف کی تائید میں نہایت معقول دلائل پیش کیے، لیکن کسی نے انہیں صبر و سکون سے سننا تک گوارا نہ کیا، خاص طور پر جب میں نے یہ کہا کہ تعلیمی درسگاہوں میں سیاسی کشمکش کی راہ خود حکومت ہموار کرتی ہے تو کئی وزرائے کرام کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جیسے ہی حکمرانوں کے گماشتے طلباء کو حکومت کے حق میں صف بستہ کرنے کے لیے خامخواہ میدان عمل میں کودتے ہیں، ویسے ہی مختلف عناصر کو بھی یہ موقع کھلے بند و نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ سیاسی ریشہ دوانیوں کے لیے طالب علموں کو اپنا تختہ مشق بنانا شروع کر دیں۔ میری یہ سب باتیں سدا بصہرا ثابت ہوئیں اور صدر ایوب سمیت کسی نے ان پر ذرا بھی کان نہ دھرا۔ دور حکومت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کا ہو یا برسوں بعد جنرل محمد ضیاء الحق کا، اسٹوڈنٹس یونین کا مسئلہ ہر زمانے میں جوں کا توں ایک ہی صورت میں درپیش رہتا ہے۔ ہر زمانے کی حکومت دھن دھونس یا دھاندلی سے طالب علموں کو اپنے حق میں گانٹنا کار ثواب سمجھتی رہتی ہے۔ رد عمل کے طور پر اگر کچھ مخالف سیاسی عناصر طلباء کی صفوں میں جا کر انہیں حکومت کے خلاف اکسائیں تو اسے تخریب کاری کا نام دیا جاتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں سیاسی جماعتیں، حکومتیں اور جماعتیں دونوں ایک ہی مشترکہ تخریبی عمل میں برابر کی شریک ہیں۔ اس صورتحال کا علاج یہ نہیں کہ تنظیموں پر پابندی لگا کر انہیں کل عدم قرار دے دیا جائے، بلکہ صحیح علاج یہ ہے کہ درسگاہوں کی چار دیواری کے اندر تنظیموں کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے۔ ان کے معاملات میں حکومت، اساتذہ اور سیاسی جماعتیں ہرگز کوئی دخل نہ دیں۔ ہماری نوجوان نسل اپنے بزرگوں سے زیادہ ہوش مند اور حساس ہے۔ اگر ان پر خامخواہ بیرونی عناصر اپنے گمراہ کن اثرات کا سایہ نہ ڈالیں تو طلباء کا شعور ذمہ داری خود بخود اجاگر ہوگا، اور جس حسن کارکردگی کا مظاہرہ وہ تعلیمی درسگاہوں کی تنظیموں میں دکھائیں گے، اسی اہلیت سے وہ آگے چل کر وطن عزیز کے امور کو بھی سنبھالیں گے۔